अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक टीवी इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल, एक घंटी का निशान आएगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका जो सवाल है कि सुन्नत और हदीस में क्या फ़र्क है, तो जी हदीस और सुन्नत में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही माने में बोले जाते हैं। अहलुल हदीस के पास जो अहलुल हदीस के उसूल हैं उसमें एक ही माने में बोले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सुन्नत और हदीस को इस तरह से अवाम में फ़र्क दिखाकर वो हदीस से लोगों को नफ़रत दिलाते हैं। और जो लोग अहले हदीस अपना नाम रखकर हदीस नबवी पर अमल करने की जो दावत देते हैं, तो उनसे नफ़रत दिलाने के लिए लोगों में ये कहते हैं कि जी हम सुन्नत पर अमल करते हैं, हदीस पर अमल नहीं करते। और सुन्नत अमल करने के लिए होती है और हदीस अमल करने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए। ये इख्तिलाफ़ जो इस्तिलाह में लोगों को दिखाकर सुन्नत नबवी से या हदीस नबवी से नफ़रत दिलाते हैं, और उन लोगों को जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं उनसे मुतनफ़िर करना और हदीस नबवी पर अमल करने वालों से नफ़रत दिलाना एक मकसद होता है जिसके लिए वो लोग करते हैं। वैसे इल्मी तौर पर सुन्नत और हदीस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि सुन्नत और हदीस कभी एक ही माने में बोले जाते हैं और कभी अलग माने में भी बोला जाता है। और जिनमें एक ही माने में जो बोले जाते हैं उनमें से नंबर एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और आपके अफ़आल और आपकी तक़रीरात, उन तमाम को एक ही माने में हदीस भी कहा जाता है और सुन्नत नबवी भी कहा जाता है। और उसूल हदीस जो अहले हदीस के उसूल हैं किताबों में, बग़ैर किसी क़ैद के कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है वो एक ही माने में सुन्नत और हदीस एक ही माने में बोला जाता है। अलबत्ता इसमें वो आपके सिफ़ात ज़ातिया, औसाफ़ ज़ातिया जो नबी अलैहिस्सलाम के हैं वो उसमें दाखिल नहीं करते, और आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी तक़रीरात नबविया सब इसके अंदर सुन्नत और हदीस एक ही माने में बोला जाता है, जैसा कि उलूमुल हदीस के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा नंबर यह है कि एक माना यह है कि फ़िरक़ा नाजिया और वो फ़िरक़ा जो कि अल्लाह ताला के अहकाम पर गामज़न है, जिनको अहलुल हदीस कहते हैं, और उनका अहलुस अहलुस्सुन्ना भी है, यानी अहलुल हदीस हम अहलुस्सुन्ना। ये दोनों एक ही माने में जो सुन्नत पर अमल करते हैं वो अहले हदीस भी हैं, और जो अहले सुन्ना है वही अहले सुन्नत, वही अहले हदीस हैं जी। और इसी तरह से नंबर 3 ये है कि जो किताबें जिसमें आसार मरफूआ, यानी वो अहादीस जो मरफूआ हैं, मौक़ूफ़ा हैं और अक़वाल सलफ़ सालिहीन हैं, जिनको कुतुब हदीस कहा जाता है और उनको कुतुब सुन्नत भी कहा जाता है, तो इस तरह से ये एक ही माने में बोले जाते हैं, लेकिन लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए लोग अलग अलग करके दिखाते हैं। अब आइए दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि अलग अलग माने में कैसे बोला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी तरीक़ा है उसको, वो तरीक़ा जिसमें अमली तौर पर तमाम हयात ज़िंदगी में आपने जो अमल किया है, आपका जो तरीक़ेकार रहा है, जिस पर आपने ज़िंदगी गुजारी है, उसको सुन्नत कहा जाता है। और मुमकिन है कि बाज़ वक्त इस्तिलाह में उसको हदीस नहीं कहते हैं,
جیسے علامہ سید سلیمان ندوی نے کہا کہ حدیث وہ ہر واقعہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جائے، اگرچہ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیا ہو اور اگرچہ ایک ہی شخص نے اس کو روایت کیا ہو، لیکن سنت حقیقت میں یہ ہے کہ جس پر عمل متواتر ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی کیفیت ہم تک متواتر طریقے سے منقول ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا، پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نے عمل کیا، پھر اس کے بعد تابعین نے عمل کیا، اسی طرح سے ان کے بعد والوں نے، تو یہ عمل متواتر کو سنت کہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ لفظی طور پر متواتر نہ ہو لیکن عملی طور پر متواتر ہے تو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ہی یہ دلیل لی گئی ہے، جیسے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے یا رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے نزدیک چاہے کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو، تو جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑتا ہے یا مخالفت کرتا ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر سنت ہر نبی سے جو بھی ثابت ہے اس پر عمل کرنا اس پر لازم ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 2، سنت کہتے ہیں اس مقدار سنت کو جو شریعت میں ثابت ہے، جتنا ثابت ہے نبی سے اتنا ہی عمل کیا جائے، اس میں نہ اضافہ کیا جائے نہ اس کو گھٹایا جائے، تو اس کو سنت کہتے ہیں کہ تثبت علی الدین، دین کے اندر ثابت قدمی سنت کے مطابق، تو اس کو سنت کہتے ہیں، وہاں حدیث نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ عبد الرحمن بن مہدی کا مشہور قول ہے کہ سفیان ثوری امام فی الحدیث، یعنی وہ علم حدیث میں بڑا مقام رکھتے ہیں، اور لیکن وہ امام فی السنہ نہیں ہے، ان کو امام فی السنہ نہیں کہا جائے گا۔ اور امام اوزاعی امام فی السنہ ہے اور وہ امام فی الحدیث نہیں ہے۔ اور امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ امام فی السنۃ والحدیث جمیعاً، کہ وہ حدیث اور سنت کے دونوں پر عمل کرنے والے، یعنی علم حدیث میں بھی وہ مقام رکھتے ہیں اور عمل فی الحدیث کے سنت کے اندر بھی وہ برابر کا مقام رکھتے ہیں۔ تو آئیے ایک جو مشہور کتاب ہے اصطلاح حدیث کی، جس کے مصنف ہیں ابو عمر بن صلاح، بعض لوگوں نے اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے امام مالک سے پوچھا کہ سنت اور حدیث دونوں کو جمع کرنے پر دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہاں سنت جو بولا جاتا ہے تو بدعت کے مقابل میں بولا جاتا ہے، کیونکہ انسان اہل حدیث ہوتا ہے مگر وہ مبتدع یعنی بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے دونوں چیزوں کو جمع فرمایا، یعنی دونوں سنتوں کو جمع فرمایا، تو اس لیے امام مالک کو اہل الحدیث اور اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عالم بالسنہ اور یعنی حدیث کے عالم ہیں، وہ معتقد للسنہ، اور ان کا عقیدہ سنت کا عقیدہ ہے، یعنی ان کا مذہب اہل حق غیر مبتدعہ، یعنی وہ بدعت سے بالکل پاک صاف سنت پر۔ یہ فتاوی ابن صلاح کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 یہ ہے کہ فقہا کی اصطلاح میں سنت بولا جاتا ہے کہ کسی متعین عمل کے استحباب حکم پر کہ اس کو عمل کرنا مستحب ہے تو اس کو سنت بولا جاتا ہے، اور اس کو حدیث نہیں بولا جاتا یہ فقہا کے نزدیک۔ اسی طرح سے اور جب علماء کرام روایات صحیحہ کو بیان کرتے ہیں یا اس کے حدیث کے حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، تو وہاں پر حدیث کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سنت کی اصطلاح نہیں استعمال کرتے۔ جیسے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے
اور یہ حدیث صحیح ہے. تو صحیح حدیث، صحیح ضعیف حدیث اس طرح سے بولا جاتا ہے. ضعیف سنت یا ضعیف صحیح سنت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے احادیث ثابت ہیں وہ کبھی اس کو یہ حدیث مخالف للسنہ، یعنی یہ سنت عام جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مخالف ہے، تو یہ سنت اور اجماع کے خلاف ہے، اس طرح سے کبھی بولا جاتا ہے اصطلاح حدیث میں. تو اصطلاحات کا فرق ہے، لیکن اعتقاد میں، عمل میں اہل حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ثابت ہو یا احادیث احاد ہو تو ان سب کو سنتی کہا جائے گا. اور یہ فقہا کے اصول سے ہٹ کر موجودہ دور میں جو مخالفت میں لوگوں نے مختلف اصطلاحات بنا کر اور لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے نبی کی احادیث سے، اگرچہ آپ نے کسی ایک حدیث پر، ایک بات پر ایک ہی مرتبہ زندگی میں عمل کیا ہے، لیکن اس کو ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا کہ نبی کی ہم اتباع کریں. تو مطلب یہ کہ نبی نے ایک بار عمل کیا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے عمل کرنے کے لیے؟ تو یہ لوگوں کو صرف بھٹکانے کے لیے، غلط عقیدہ لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے لوگوں میں عام کیا جاتا ہے کہ یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے، حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ سب یعنی غیر مناسب لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز ہے. جی السلام علیکم. اور اس میں لمبی علمی بحث اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مختصر، جیسے ایک صاحب نے مولانا مکی حجازی کا ایک ویڈیو بھیجا کہ جس میں وہ حرم میں بیٹھ کر، حرم مکی میں بیٹھ کر یہ تقریر کر رہے ہیں کہ سنت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے اور حدیث پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. انہوں نے دلیل دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا. عام طور پر یہ علماء جو مذہب حنفی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو کیا آپ ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے؟ نعوذ باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کھڑے ہو کر آپ بھی پیشاب کیجئے. کتنی گندی بات ہے، نبی کے دین کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا ہے. ایسا کہنے والے خاص طور پر اتنے بڑے عالم ہو کر حرم کے اندر بیٹھ کر نبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں عمل کرنے کے لیے؟ جب نبی نے کھڑے ہو کر ایک ضرورت پر پیشاب کیا ہے تو انسان جب بھی بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو تو اس کے لیے کیا وہ بیٹھ کے پیشاب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ہی ہمیں مثال دی ہے. ویسے بہت ساری احادیث ہمیں ملیں گی جو کبھی آپ نے یہ عمل کیا تو ہمارے لیے وہ عمل ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے ایک اور مثال دی، کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کو جانے سے پہلے وضو بنانے کے بعد آپ نے کبھی اپنی بیویوں کو بوسہ دیا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ہاں، کبھی وہ نماز کو جانے سے پہلے وضو بنانے کے بعد میں اپنی بیوی کو بوسہ دیتے تھے. تو اس بات کو انہوں نے یہ مذاق بنایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سنت مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آدمی وضو بنائے گا تو سب سے پہلے اپنی بیوی کا بوسہ لے، اس کے بعد نماز کو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں لفظی الفاظ کے کھیل میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے نفرت دلانا ان کا مقصد ہے. اور جو لوگ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، حدیثوں کا اہتمام کرتے ہیں اور حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ان سے نفرت دلانا مقصد ہوتا ہے. جبکہ آدمی کبھی اپنی بیوی کا بوسہ دیتا ہے وضو کرنے کے بعد میں تو اس کا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ دلیل ہے کہ بھئی نہیں ٹوٹے گا، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بوسہ دیا ہے. جیسے حالت روزے میں آپ نے اپنی بیوی کو بوسہ دیا، بیوی سے لگ کے آپ سوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے سنت بھی ہے اور دلیل بھی ہے عمل کرنے کے لیے. تو کیا یہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ تو اس طرح سے لوگوں میں بس
الفاظ سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو سنت پہ عمل کرنے کی، حدیث پہ عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل الحدیث، اہل حدیث کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ سنت، ہر وہ حدیث جو آپ سے ثابت ہو، منسوب ہو، صحیح طریقے سے ثابت ہو، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، عمل ہے، اور اس پر قیامت تک عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔